अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, आज जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो मुझे नहीं मालूम है कि आप में से कितने लोग मुझे सुन पाएंगे, देख पाएंगे या नहीं, क्योंकि मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं मकबूजा पाकिस्तान में बैठी हूं कि जहां पर तमाम तर मालूमात से रसाई नहीं मैं हासिल कर सकती और लोग मुझे नहीं सुन सकते, मैं लोगों को नहीं सुन सकती। मैं एक ऐसे मकबूजा पाकिस्तान में बैठी हूँ कि जहाँ पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि बाहर निकलना मेरे लिए सेफ़ नहीं है। जहाँ पर बाहर देखें तो पुलिस वाले और फ़ौजी नज़र आते हैं, और अगर बाहर निकलें तो आपको महसूस होता है कि जगह जगह रोड्स ब्लॉक हैं और आपका कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल है, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं। इसी तरह से जो बाकी मामलाते ज़िंदगी हैं वो भी बुरी तरह से मुतासिर हो चुके हैं। तो मैं तो जिस जगह पर बैठी हूँ मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये कोई मकबूजा पाकिस्तान है, ये मेरा प्यारा वतन मुझे लग नहीं रहा है। ना मुझे इससे किसी मोहब्बत की या किसी आप कह लें कि एक वार्मथ फील होती है मोहब्बत की या रहम की, ऐसी मुझे कोई चीज़ महसूस नहीं हो रही, ऐसी कोई काइंडनेस मुझे नज़र नहीं आ रही है और ना ही मुझे कोई आज़ादी महसूस हो रही है। क्योंकि जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ, ना सिर्फ ये कि तमाम सर्विसेज जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, इंटरनेट सर्विसेज हैं, वो बंद कर दी गई हैं पाकिस्तान में, बल्कि इसके साथ साथ जो मेन स्ट्रीम मीडिया भी है, नेशनल मीडिया भी है, उसको भी इंतहाई बुरे तरीके से कंट्रोल करके सिर्फ एक तरफा एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। और तमाम चैनल्स इस वक्त बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ पीटीवी की तरह बने हुए हैं, जो एक तरफा नैरेटिव ही दिखा सकते हैं। थोड़ी बहुत कोशिश वो करते हैं कि शायद दूसरा कोई मौक़िफ़ दिखा दें, वो भी चंद चैनल्स, लेकिन ज़्यादातर चैनल्स जो हैं वो उसी तरह ऐसे लग रहा है कि रियासती मशीनरी के माउथ पीस बने हुए हैं। ये सूरत हाल है इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, और ये बड़ी एक्सपेक्टेड सूरत हाल। आप सिर्फ मेरा पिछला वीलॉग और इसकी सिर्फ जो थंबनेल है, यानी जो टैग लाइन्स हैं, वो देख लें, जिसमें मैंने कहा था कि अगले हफ्ते सब बदल जाएगा। तो अगले हफ्ते वाकई सब बदल चुका है और इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि हम किस कदर मुश्किल हालात में हैं। इतना बड़ा ये बहरान है इस वक्त पाकिस्तान की तारीख़ का कि शायद बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने सालों साल इस मुल्क की सियासत देखी है, वो भी इस बात से एग्री करेंगे कि इस तरह की हालात उन्होंने पहले कभी नहीं देखे जो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है। तो मुझे इसीलिए लग रहा है कि मैं मकबूजा पाकिस्तान में हूँ, जहाँ पर इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, जहाँ पर अदालतें भी ऐसे लग रहा है कि मफलूज हैं, दबाव के तहत काम कर रही हैं और सिर्फ मनपसंद फैसलों पर अमल दरामद होता है और जो गैर ज़रूरी फैसले महसूस हो रहे हैं उन पर अमल दरामद भी नहीं हो रहा है। तो ये इस वक्त इस रियासत पाकिस्तान की सूरत हाल है जहाँ से मैं आपसे मुखातिब हूँ। लिहाजा जितने भी लोग मुझे देख पाएँ वो ही सिर्फ सुन पाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि आप सब लोग मुझ तक एक्सेस कर भी सकते हैं या नहीं। हमारे बहुत से सीनियर सहाफ़ी इस बात की उम्मीदें दिला रहे थे कि जनाब इदारे इस हुकूमत से बिल्कुल लाताल्लुक़ होते जा रहे हैं और इसका बोझ नहीं उठा सकते और मामलात शायद बेहतरी की तरफ जाएंगे और तमाम रियासत पाकिस्तान के इदारे अवाम की आवाज़ सुन लेंगे। लेकिन ये सिर्फ झूठी उम्मीदें थीं। मैं शुरू से आपसे कह रही हूँ कि तमाम इदारे, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत सब एक पेज पर हैं और ये सब ऑलरेडी एक बिल्कुल जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेटेड तरीके से हर फैसला भी ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और यही इस बात का मजहर है कि जिस तरह से पिछले 2-3 दिन में वाक़यात हुए हैं। सबसे पहले तो इस बात पर आ जाइए कि ये जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी है, ये कैसे अमल में आई और इसके कैसे वाक़यात जो है वो जुड़ते चले गए। हम देख रहे थे इमरान खान साहब तो कई महीनों से ये बात कह रहे हैं कि कौन उनकी कत्ल की साजिश में मुलव्विस है, किसने उन पर हमला करवाया, कौन बार बार उनको टारगेट कर रहा है। और वो इस सिलसिले में जो पाक फ़ौज के एक मेजर जनरल हैं फैसल नसीर साहब, उनको नामजद करते रहे हैं। उन्होंने कोशिश भी की कि FIR में उनका नाम डलवाया जा सके, लेकिन वो आज तक नहीं हो सका। ऐसी ही एक कोई बातचीत चल रही थी शहबाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब के दरमियान। शहबाज शरीफ साहब का कोई ट्वीट था जिसमें वो वार्न कर रहे थे इमरान खान साहब को कि आप इदारों के ऊपर जो है हमले ना करें वगैरह वगैरह। तो इमरान खान साहब ने उसको कोट ट्वीट करते हुए कहा कि भाई मैं कोई इदारों पे हमले नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ अगर एक शख्स की बात कर रहा हूँ जिस पे मुझे खदशा है कि वो उसमें मुलव्विस है, तो उस पर मैं इन्वेस्टिगेशन मांग रहा हूँ, इसमें कौन सा इदारे के हमले करने की बात हो गई है। ये बातचीत इमरान खान और शहबाज शरीफ के दरमियान थी और ट्विटर पर चल रही थी। इसमें उसके बाद अचानक से ISPR को क्या ज़रूरत महसूस हुई कि उनकी जानिब से ये प्रेस रिलीज़ जारी करके स्टेटमेंट जारी किया गया कि जनाब कोई भी पाक फ़ौज का अफसर जो है वो इस किस्म की किसी चीज़ में मुलव्विस नहीं है, बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं, बग़ैर सबूत के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वगैरह वगैरह। मतलब मुझे समझ नहीं आई कि ISPR को इस वजाहत देने की ज़रूरत क्या थी।
اور جہاں تک یہ بات ہے کہ بے بنیاد الزامات ہیں، ثبوت نہیں ہے، یہ بات تو تب ثابت ہوگی نا جب تحقیقات ہوں گی۔ اگر کوئی نام لکھوایا جا رہا ہے تو لکھنے دیں، اچھا ہے اگر عمران خان جھوٹ بول رہا ہے تو ثابت ہو جائے گا، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوگا تو ثابت ہو جائے گا۔ جب نام ہی نہیں ڈلوایا جا رہا، جب تحقیقات ہی نہیں کرنے دی جا رہی، تو بغیر تحقیقات کے ان کے الزام کو رد بھی کیسے کیا جا سکتا ہے اور سچ بھی کیسے مانا جا سکتا ہے؟ دونوں ہی بات نہیں ہو سکتی۔ تو اگر آپ سچے ہیں تو آپ کو وضاحتیں دینے یا آ کر بے بنیاد الزامات وغیرہ کا سارا ایک نیریٹو بیان کرنے کے بجائے یہ کہنا چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ انویسٹیگیشن کرا لیں، بات ختم۔ لیکن آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ پریس ریلیز آیا جس میں بڑا اسٹریٹ فارورڈلی عمران خان صاحب کو جواب دیا گیا۔ عمران خان صاحب اگلے دن اسلام آباد ہائی کورٹ جا رہے تھے، انہوں نے جانے سے پہلے انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ گرفتاری کا پلان بن چکا ہے، اور یہ خبریں رات کو تمام صحافیوں کو معلوم تھی کہ اگلے دن عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا باقاعدہ پلان بن چکا ہے، ایک بڑی میٹنگ ہوئی ہے، 9 افراد بیٹھے تھے وغیرہ وغیرہ، کس نے کیا کرنا ہے سب طے تھا۔ عمران خان صاحب نے جانے سے پہلے اپنا ویڈیو پیغام دیا، اس میں انہوں نے اور بھی زیادہ سخت الفاظ میں کلیئرٹی کے ساتھ بالکل یہ بتا دیا کہ جناب یہ بندہ ہے اور یہ، اور ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ایک دو لوگ ایسے ہیں جو ایسا کام کر رہے ہیں جس سے پوری جو افواج پاکستان ہے ان کے نام پر دھبا لگے گا، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف انکوائری کی جائے اور جو بھی سچ جھوٹ ہے وہ سامنے آنا چاہیے۔ انہوں نے ایک دفعہ پھر اپنا اسٹریٹ فارورڈلی یہ سارا موقف بھی دہرایا اور ساتھ ہی کہا کہ اگر مجھے گرفتار کر لیتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ احتجاج بھی کریں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، وہاں پر ان کی گرفتاری کس طرح سے عمل میں آئی وہ سب نے دیکھا، کس طرح سے رینجرز کی مدد لی گئی، اور ان کو تقریباً میں یہ تو نہیں مان سکتی کہ مارا پیٹا گیا کیونکہ میں نے یہ ویژولز نہیں دیکھے، لیکن یہ ضرور ہم نے دیکھا کہ کم از کم گھسیٹا گیا اور انہیں یعنی ان کے ساتھ کچھ زبردستی کی گئی ہے، ان کو سخت ہاتھ لگائے گئے، بہرحال یہ تو مناظر میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو وہاں سے اریسٹ کیا گیا، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے انہیں گرفتار کیا گیا۔ بہت سے لوگ اس بات پر سوال اٹھا رہے تھے کہ کیا یہ درست طریقہ تھا، شیشے توڑ کر بائیو میٹرک جہاں پر ہوتا ہے اس آفس سے انہیں کھینچ کھانچ کر لے کے جایا گیا اس طریقے سے، کیا یہ درست عمل تھا؟ ان کے وکلاء کو مارا پیٹا گیا، انہیں لہولہان کیا گیا، کیا یہ درست عمل تھا؟ وہاں پر جو آپ نے آفس کے ساتھ حرکت کی وہ کیا درست عمل تھا؟ اور جب کوئی کورٹ میں ہوتا ہے تو وہ ایک کورٹ کی پروٹیکشن میں ہوتا ہے، کورٹ ہر انسان کے لیے ایک آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ایسی جگہ ہوتی ہے جو امان کی جگہ ہوتی ہے۔ کچھ جگہ ہوتی ہے نا مقدس ہوتی ہیں، آپ کہتے ہیں جب آپ اس جگہ میں آ جاتے ہیں تو آپ امان میں ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں آ کر آپ بیسیکلی سرنڈر کر رہے ہوتے ہیں خود کو، آپ بیسیکلی خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ایک بندہ آ ہی گیا سرنڈر کرنے کے لیے تو پھر اس کے ساتھ آپ کو زور زبردستی کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ اور پھر بعد میں کہا گیا کہ جی وارنٹ دکھائے گئے، وہاں تو کوئی ماحول نظر نہیں آیا ہمیں وارنٹ دکھانے کا، کھینچ کھانچ کے انہیں لے گئے۔ اور اس کے بعد چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس بھی لے لیا اس گرفتاری کا، بڑا انہوں نے سماعت کے دوران غصہ بھی کیا، جی یہ کیا کیا، غلط ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ شیشے توڑ دیے، وکلا کو مارا، یہ کیا طریقہ ہے، کیسے گرفتاری کر لیا آپ نے کورٹ کے اندر سے، یہ وہ وغیرہ وغیرہ۔ بھرم تو انہوں نے خوب دکھائے، لیکن جو فیصلہ آیا وہ تضادات سے بھرپور تھا، یعنی آپ نے ان کی گرفتاری قانونی بھی قرار دے دی اور ساتھ کہا کہ جو طریقہ کار تھا وہ سارا غلط تھا۔ بھئی اگر طریقہ کار ہی غلط تھا تو پھر گرفتاری کیسے قانونی ہو سکتی ہے؟ ایک طرف آپ توہین عدالت لگا رہے ہیں آئی جی کے اوپر، سیکرٹری داخلہ کے اوپر کہ جناب آپ نے غلط کام کیا، اور جو کام ہے اس کو کہہ رہے ہیں ٹھیک کیا۔ اب یہ دو عجیب سی فضول باتیں ہیں کہ جو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یا تو آپ کہہ لیں کہ بھئی آپ نے سب ٹھیک کیا اوکے، اور یا آپ کہہ لیں کہ آپ نے غلط کیا تو پھر گرفتاری بھی غلط تھی۔ آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں گرفتاری ٹھیک تھی لیکن آپ نے ان کے اوپر توہین عدالت لگا دی، بھئی اگر گرفتاری ٹھیک تھی تو پھر آپ نے توہین عدالت کیوں لگائی؟ تو یہ ایک عجیب تضادات سے بھرپور فیصلہ تھا۔ اول تو اس بات پہ ہی اس بات کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے تھا کہ ہائی کورٹ کے اندر سے آپ گرفتار ہی کیوں کر رہے ہیں جب ایک بندہ سرنڈر کرنے آ چکا ہے۔ یہ آپ نے ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا اس ملک میں کہ کسی کو کہیں سے بھی اٹھایا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ یہ فیصلہ بھی محفوظ ہو گیا اور اس کے بعد لوگ سڑکوں پر نکل آئے، احتجاج سب کو معلوم تھا کہ ہونا ہے۔ اب یہ جب احتجاج شروع ہوا ہے تو تب بھی بڑی حیران کن چیزیں سامنے آئیں جن کے اوپر سوالات بنتے ہیں کہ لوگ اکٹھے ہوئے، احتجاج شروع ہوا، لوگ مارچ کرنا شروع ہو گئے، آگے بڑھنا شروع ہو گئے، کور کمانڈر ہاؤسز کی طرف جانا شروع ہو گئے، جی ایچ کیو میں چلے گئے، جا کے توڑ پھوڑ بھی کی انہوں نے، چیزیں بھی اٹھائیں انہوں نے اور عجیب و غریب حرکات بھی کی۔ یہ تمام چیزیں ناقابل یقین بھی تھیں اور افسوسناک بھی تھیں، اور ایز اے محب وطن پاکستانی ہمیں بھی اس چیز کی تکلیف ہے کہ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ ریاست کے ادارے اس طریقے سے، عوام اور ریاست کے ادارے آمنے سامنے، اور عوام اس طرح جو ہے وہ ان حساس تنصیبات پر چلی جائے اور وہاں جا کر جو ہے وہ اس قسم کی حرکتیں ہوں، حملے ہوں۔
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوام کو کسی نے روکا کیوں نہیں؟ آپ تو یہاں پر چند لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ پولیس وہاں پر جمع ہو جاتی تھی. کل تو ایسے تھا جیسے کوئی موجود ہی نہیں ہے, جس کا جہاں دل کیا وہ جاتا گیا, کسی نے روکا نہیں. تو ایسا تو نہیں تھا کہ کوئی چاہ رہا تھا کہ لوگ وہاں جائیں, کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ یہ چاہا جا رہا تھا کہ لوگ کوئی ایسی حرکتیں کریں, قانون ہاتھ میں لیں, اور اس سے پھر کیا مقصود تھا؟ اب بظاہر جو ان سوالات سے مجھے تو نظر آتا ہے وہ یہ کہ اس سے مقصود ہی یہ تھا کہ لوگ اس طرح کی کام کریں, پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ کو بھی گرفتار کیا جائے, ان کو بین بھی کیا جائے, ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا جائے, اور اس کے بعد جناب ہم چونکہ ہمیں اس سال الیکشن میں تو جانا ہے اور یہ زیادہ ہم ڈیلے بھی نہیں کر سکتے, سپریم کورٹ بھی اپنی جگہ ڈٹی وٹی پڑی ہے اور ادھر سے صورتحال ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے. پچھلے پورا ہفتہ تو یہ لوگ پریشر میں تھے نا, تو انہوں نے وہ سارا ٹرن دا ٹیبل کیا, پریشر اس طرف ڈال دیا کہ سب کو پکڑ لو, ان کی کارکنوں کو بھی مارو پیٹو. اب آج سارا دن ہم نے پھر یہ کل ان کو پورا کھل کے کھیلنے کا موقع دیا اور آج جناب ان کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کر دیا. پہلے تو سب کو پکڑا جا رہا ہے, گرفتاریاں کی جا رہی ہیں, مقدمات بنائے جا رہے ہیں, مارا پیٹا جا رہا ہے, یہ بھی ہوا ہے, کچھ لوگ کارکنان شہید ہونے کی بھی خبریں آ رہی ہیں. اور پھر اس کے بعد پورا دن ایک سے بڑھ کر ایک آ کر ایک نیریٹو بنا رہا ہے وزیر حکومت کا آ کے کہ جناب یہ عمران خان یہ تو عمران خان وہ, تو عمران خان یہ تو عمران خان وہ, تو یہ شرپسند تو فلاں تو دھماکہ. آپ پورے سال سے یہ حرکتیں کر رہے ہیں, پورے سال سے آ کے میڈیا کو آپ نے قبضہ میں کیا ہوا ہے, اور اب تو پچھلے ایک مہینے سے آپ لوگ عمران خان کو بھی میڈیا پہ نہیں آنے دے رہے, یک طرفہ آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. تو آپ نے ایک سال میں جو کام نہیں کر سکے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ایک دن میں آ کے آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ عمران خان کرپٹ ہے اور سارے لوگ مان جائیں گے, اور آ کے آپ بتائیں گے کہ ان کی جماعت دہشت گرد ہے اور سارے لوگ مان جائیں گے, اور آ کے آپ بتائیں گے کہ عمران خان جو ہے وہ تو مورلی بھی کرپٹ ہے تو سارے لوگ مان جائیں گے اور گالیاں دیں گے اور سب لوگ مان جائیں گے, اور آپ دوسرے کا موقف بھی نہیں دکھائیں گے اور سارے لوگ مان جائیں گے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو صرف آپ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. پورا سال جو کام آپ نہیں کر سکے آپ ایک دن میں کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اب آپ عمران خان کو پکڑ چکے ہیں, ان کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی جو بھی کوشش ہوگی, وی ڈونٹ نو کہ کیا ان کو منوانا چاہ رہے ہیں, کیا ہوگا, کیا انویسٹیگیشن ہوگی, یا انویسٹیگیشن کے بہانے کیا ان کے ساتھ معاملات طے کرنے کی کوشش ہوگی. لیکن سوال یہاں پر یہ کہ اب آپ جو بھی کر لیں, آپ عمران خان کو نااہل کر دیں, آپ عمران خان کو جان سے مار دیں, آپ عمران خان کو کسی بھی طرح پابندی لگا دیں, ان کی پارٹی توڑ دیں, بین کر دیں, کچھ بھی کر دیں, وہ کام اپنا کر چکا ہے. وہ یہ لوگوں کو بتا چکا ہے کہ اس ملک میں 75 سال سے کیا ہو رہا ہے. تو کیا آپ کو وہ عزت مل جائے گی جو لوگ آپ کی کرتے تھے؟ آپ عمران خان کو چور ڈکلیئر کر دیں تو کیا آپ کی عزت ہو جائے گی؟ آپ عمران خان کو سزا دلوا دیں تو کیا آپ کی عزت ہو جائے گی؟ آپ عمران خان کو کچھ بھی کر دیں, کیا آپ واپس وہ مقام حاصل کر سکیں گے؟ یہ وہ ایک چیز ہے جو کہ یہ بتا رہی ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہے, آپ نے زور زبردستی طاقت کے زور پر فی الحال آپ کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے, لیکن الٹیمیٹ اس کے جو ریزلٹس ہیں اس میں کون لوزر ہے یہ سوچنے کی بات ہے. الٹیمیٹ لوزر اس کا کام ہو چکا ہے, وہ نہ بھی وزیر اعظم بنے کیا فرق پڑ رہا ہے, وہ نہ بھی دوبارہ, اب تو وہ لمبا ہی جیل ہے نا, ان لوگوں کے رحم و کرم پہ جب دل کرے گا نکالیں گے. لیکن سوال یہی ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس نے کام تو اپنا کر دیا ہے. آپ لوگوں کو دبا بھی لیں گے, کر بھی لیں گے, لیکن وہ عزت وہ پیار جو آپ کے لیے تھا وہ کیا کبھی لوگوں کو دوبارہ آپ سے ہو سکے گا اس طرح کہ اگر آپ زور زبردستی کر بھی لیے تو آپ نے؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جو سوچنے والوں کے لیے, لیکن یہاں تک پہنچانے والوں سے میں یہ امید ہی نہیں رکھتی کہ وہ یہ سوچیں گے بھی. وہ اپنی طاقت کے جس نشے میں سرشار ہیں اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ یہ نہیں سوچیں گے. آئی ایس پی آر کی ایک پریس ریلیز بھی آج جاری ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 9 مئی سیاہ باب ہے. یہ بالکل درست بات ہے, اور ہمیں بھی بہت افسوس ہوا یہ مناظر دیکھ کر کہ کس طرح لوگ داخل ہوئے. یہ ایک واقعی بڑا ڈارک ڈے ہے پاکستان کی ہسٹری کا, لیکن پاکستان کی ہسٹری کا ڈارک ڈے 12 اکتوبر بھی تھا, پاکستان کی ہسٹری کا ڈارک ڈے 16 دسمبر بھی تھا, پاکستان کی ہسٹری کا ڈارک ڈے 5 جولائی 1977 بھی تھا, اور پاکستان کی ہسٹری کا ڈارک ڈے 7 اکتوبر 1958 بھی تھا. جب مارشل لاز لگے وہ بھی ڈارک ڈیز تھے, جب ملک ٹوٹا وہ بھی ڈارک ڈیز تھے, یہ بھی ڈارک ڈے ہے. تو جو جہاں پر جس کا غلطی رہی ہے, کردار رہا ہے, وہ بھی ماننا پڑے گا. جمہوریت پہ جب شب خون مارے گئے وہ بھی ڈارک ڈے تھے, تمام وزرائے اعظم کے ساتھ جس طرح سے سلوک ہوا وہ بھی ڈارک ڈے تھے, پاکستان کے تمام وزرائے اعظم کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا گیا وہ بھی سارے ڈارک ڈیز ہی ہوں گے پھر. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف وزرائے اعظم سیاستدان نشانے پر ہی کیوں رہتے ہیں؟
اور کیوں ہماری جو تاریخ ہے وہ ایک طرح کے ہی سارے جو قصے ہیں وہ ہمیں بار بار دہراتی ہوئی نظر آتی ہے. ہمیں نہیں معلوم ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے کیا نہیں ہونے جا رہا, لیکن بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ جو چیزیں ہیں جس طرح سے پلان کی گئی ہیں اس میں ابھی مزید کیوس ہے. ابھی یہ جو ہلچل ہے, افراتفری ہے, یہ جاری ہے اور زور زبردستی جاری رہے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو $1,000,000 کویسچن, آگے ہوگا کیا؟ اس کا جواب آپ کو اگلے چند دنوں میں مل جائے گا. عمران خان صاحب اگر کوئی کمپرومائز کرتے ہیں, کوئی بات پہ ان کے معاملات طے ہو جاتے ہیں, تو آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں نظر آئے گا کہ کچھ ریلیفز نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اور اگر وہ نہیں کرتے تو پھر وہاں پر آپ کو مزید سختی ہوتی, مزید کچھ فیصلے ان کے خلاف ہوتے نظر آ رہے ہیں. اور مجھے بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ ابھی وہ کافی دن اندر بھی رہیں گے, ان کے خلاف فیصلے بھی آئیں گے اور ان کی پارٹی کو بھی پوری طرح کچلا جائے گا, توڑا جائے گا, نئی پارٹی بنائی جائے گی, کچھ نہ کچھ کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر الیکشن میں جانے کی کوشش کی جائے گی. لیکن کیا یہ تمام چیزیں نتیجہ خیز ثابت ہوں گی, من چاہا نتیجہ آئے گا؟ اس کا جواب ابھی کچھ دنوں بعد آپ کو دیں گے. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.